बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच टाइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाजरीन, मुल्क का सियासी मंजरनामा, मुल्की मसाइल, पेश मंजर, पस मंजर और मुल्की हालात के हवाले से प्रोग्राम हालात हाजरा का, और बात हम करते हैं अपने मेहमान शुरा से। उनके तज्ज़िये और तबसरे आपके सामने कुछ ना कुछ हक़ाइक़ ज़रूर लेकर आते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर अख़ज़ करते होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम बात करें मुल्की मसाइल की, जहाँ पे बात की जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एक्सक्लूसिव किस्म की जो हेडलाइंस होती हैं वो हम देखते आएंगे। लेकिन साथ साथ गुज़श्ता कई दिनों से हम जो प्रोग्राम्स कर रहे थे और हम सियासी और अवामी मसाइल के दरमियान एक तफरीक बयान कर रहे थे कि दोनों के दरमियान एक खलीज बनता जा रहा है कि लोगों की जो मसाइल हैं वो सियासी मसाइल से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सियासी मसाइल जो हैं वो किसी और नहज पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के नापसंदीदा फैसलों का रिकॉर्ड बन गया, और उसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत आवाम के लिए मुश्किलात। प्रोग्राम में गेस्ट शुरा का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं अजमल वजीर साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आपके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद मेहदी साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे आबिद सुलहरी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि तज्जिया देंगे हमें कि इस तरह के जो महंगाई के बम गिराए जाएंगे। अभी ये भी ज़हन में रखिए कि बजट अभी आना है, अभी बजट नहीं आया, और उस हवाले से उनसे भी हम उनका फीडबैक लेंगे। अजमल साहब, जमहूरियत की गाड़ी इस वक्त गरीब के कंधे पे चल रही है। इस तरह के फैसले देखने के बाद तो ये नजर आता है कि हुकूमत अवाम का चूल्हा नहीं जला रही, हुकूमत का चूल्हा अवाम जला रही है। डू यू एग्री? बिल्कुल, मैं तो एग्री करूंगा। सच्ची जो सच है उसको बंदा क्यों डिनाई कर रहे, क्योंकि एक तो सबसे मैं समझता हूं कि हमने अल्लाह ताला पाक के हाँ जवाब भी देना है। ये दुनिया जो है ये कितने दिनों की है ये भी आपको पता है, तो ज़ाहिर है फिर सच्ची बात करनी भी चाहिए और सच बात सुनानी भी चाहिए, और सच को बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो ये जो जमहूरियत होती है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत का कुछ और मतलब लिया जाता है। दुनिया में जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ है। हमारे मुल्क में जो जमहूरियत का हमने जो सुना था, जो आपने भी पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा होगा, वो कुछ और था। डेमोक्रेसी का मेरे ख्याल में 6th क्लास में वो पढ़ाया जाता था, इंग्लिश में मैंने पढ़ा था। तो उसमें जो डेमोक्रेसी थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जब ये बात हम करते हैं, ये 3 बातें आज जब हम जिस जमहूरियत में बैठे हुए हैं तो उसमें मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग वो चीज़ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है जो हमें पढ़ाया गया था, या जिस कॉन्सेप्ट के ज़रिए सीधी सी मैं बात करूं कि जिस जज्बे के साथ मैं खुद भी पॉलिटिक्स में आया था, वो चीज़ आज मुझे पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आ रही, बदकिस्मती से। क्योंकि अगर आप देखें हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है। अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो वो भी ज़ीरो, अगर आप अपोजिशन की कारकर्दगी देखें वो भी ज़ीरो, क्योंकि सिर्फ कहानियां बोलने से, तकरीरें करने नूरा कुश्ती आप समझ लें, आप ये कहना चाह रहे हैं। नूरा कुश्ती तो नहीं, मैं उस पर आता हूं कि उसमें है क्या। उसमें शाह साहब आप ये देखें कि आपके मुल्क में जब अवाम के मसाइल आ जाते हैं उस पे लड़ाई शुरू हो जाती है। जो इनके अपने मफादात की बात आ जाती है, कहीं पे वो सेनेट हो, कहीं पे कुछ और हो, कहीं पे कोई नाअहल हो रहा हो, MP, MNA, सेनेटर, वहां पे 20वीं तरमीम भी आ जाती है। उससे पहले 19वीं तरमीम भी आई है, और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आपके सामने बिला मुकाबला बहुत सारे लोग जिस तरह एक दूसरे को बगल की और इस तरीके से अगर आप आगे देखते जाएं तो पाकिस्तान में जो मैं इस जमहूरियत की बात करता हूं, जो जिसके लिए आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत काम किया है, जुडिशरी आपके सामने है जितनी उन्होंने किया है, पाकिस्तान के अवाम की जीत, मुल्क में जमहूरियत आ गया 2008 18 फरवरी को। उस जमहूरियत का मुझे बता दे कि 2008 से पहले की हुकूमत जो भी थी, जिसकी भी थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो ये पूछना चाहती है कि वो भी हुकूमत थी, चाहे आमर की हुकूमत थी, चाहे इस मुल्क पे डिक्टेटर था, चाहे जो भी था, लेकिन आवाम को रिलीफ उस वक्त क्या थी। आज जो जमहूरी दौर है, आज उसमें क्या रिलीफ मिल रहा है। आज जो पेट्रोल है उसमें, मैं शाह साहब आप भी चंद दिनों के बाद, मैं आपको कह रहा हूं, हम छोड़े आवाम की बात, मैं आपको आज कह रहा हूं कि आप भी अपने लिए कोई साइकिल ढूंढ लें,
کوئی سائیکل بھی عوام میں شمار ہوتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سائیکل ڈھونڈنے 105.68 اس کی قیمت جو کر دی گئی گاڑی سفید پوش آدمی ایماندار آدمی اس ملک میں اس کے بعد گاڑی چلانا اس کی بس کا روگ نہیں رہے گا. بلکہ میں تو عوام کی بات یہ کروں گا کہ اب کیا ہے وہ ٹرانسپورٹر تو کرایہ بڑھا دیں گے. اب مجھے بتا دے کہ وہ جو کرایہ لوگ دیتے ہیں گاڑیوں میں جو عام جو بسوں میں سفر کرتے ہیں وہ کیسے افورڈ غریب لوگ کریں گے. اور یہاں پہ اب کے ملک میں تنخواہ کتنے کے. اور پھر بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ پاکستان ہے, یہ 18 کروڑ 18.5 کروڑ عوام کی پاکستانی ہے, دوسری طرف ایک لگژری پاکستان ہے 1% پاکستانیوں کے لیے, 99% پاکستان دوسرا ہے. 1% اس وقت اگر آپ یہ 1 لاکھ روپے پہ بھی لیٹر کر لیں, میں آپ کو بتاؤں اگر آپ 1 لاکھ روپے پہ لیٹر کر دیں تب بھی یہ ان کے فرق نہیں پڑتا. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہو کہ آرام سے سب کچھ خارجہ پالیسی تشکیل دے رہے ہیں, اس میں ہم ریویو پالیسی دے رہے ہیں کہ اس میں ہم دیکھیں گے. ابھی ایران کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں گیس کے لیے, آئل کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک چیز مہنگی مل رہی ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ جس پہ ہم سبسڈی دیں. لیکن شامل ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ اب جو لوگ شامل نہیں ہیں وہ ان چیزوں کا کندھا استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو ایجوکیشن پہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا نرگس صاحبہ میں چاہوں گا کہ کرتی ہوں اپنے عوام کو کہ جنہوں نے ان حالات میں بھی جو ہے وہ ایسا کوئی ہائر اسٹیپ نہیں اٹھا رہے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے جس کے لیے ان کو ہر وقت یہ ایک میڈیا بھی ایک اپنا ہمارا ایک طرف میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے, ایک طرف عوام کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی جماعت ہے, عوام کے ذریعے آتی ہے. نرگس صاحبہ میں اجمل وزیر صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا اس ڈیبیٹ میں. تو ہم انشاءاللہ ہم نے جانا بھی عوام کے پاس ہے. نرگس صاحبہ آپ کے بات کے ساتھ ساتھ میں اپنے گیسٹ کا بھی موقف لینا چاہوں گا جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اجمل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو نرگس صاحبہ بیان کریں وجوہات جن کی بنا کے اوپر یہ نان پاپولر ڈیسیژ لیے گئے, اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں نرگس صاحبہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہے وہ اپنے ان کی پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہے, ایک تو آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ واحد حکومت ہے جس کے لیے اپوزیشن نام کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. یہ صرف اپوزیشن وہ والا اپوزیشن ہے جو انڈر گراؤنڈ, یہ بھی ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں بڑے کانفیڈنس سے کہ جو اپوزیشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انڈر کارپیٹ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے. کیونکہ اپوزیشن تو تب ہوتا ہے نا جی کہ کہیں پہ وہ حکومت جو بھرپور کردار آپ نہیں 64% یا 63% پاکستان پہ جن کی حکومت ہو اور وہ وہاں پہ مزے لے رہے ہو یا وہاں پہ کچھ ایسا کام ہو رہا ہو جو دوسرے پاکستان سے مختلف ہو, تو آپ اس کو اپوزیشن تو نہیں کہہ سکتے نا, وہ بھی تو حکومت ہے نا. وہ جو وہاں پہ ہیں وہی سارے پروٹوکول لے رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف اور صرف یہ ذمہ دار ہے. نو ڈاؤٹ میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت میں عوام کے حوالے سے کوئی اس طرح کے فیصلے ابھی تک نہیں ہو رہے جو عوام کو ڈائریکٹ ریلیف پہنچائے, چاہے وہ بے روزگاری. نرگس صاحبہ کی بات کو میں وہ جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہہ رہی کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا, کبھی میڈیا ٹرائل کرتا ہے, کبھی عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے. میری بات سنیں, وزیر اعظم کہتے ہیں کورٹ میں کام نہیں کرنے دیتی. یہ نرگس میری بہن ہے, یہ ان کی میں نے آپ کو بتایا یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. میں اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مانتا ہوں کیونکہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو میڈیا کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, حکومت کے اوپر مسئلے مسائل اگر پھر ہم ان چیزوں میں الجھے رہے یا ہمیں کوئی الجھائے اور ہم الجھے, ہم عوام کے مسائل سے اپنے آپ کو سائٹ پہ کر کے صرف یہ ان چیزوں پہ ہم لگ جائے تو پھر جمہوریت کا کیا فائدہ ہے. نہیں سوری, آپ غلط مطلب سمجھے میرے بھائی. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الجھے ہیں, حکومت الجھی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ملک میں اسٹیبلٹی تب آتی ہے جب استحکام ہو. حکومت کا اس میں جو چارجز کے ساتھ ٹیکسز ملا کے جو ریونیو اس کو ملتا ہے, فی الحال جو ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ایک بوم گرا ہے عوام کے اوپر, وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں بھی حکومت سبسڈائز کر سکتی تھی. جو پہلے پیسے وہ لیوی کے نام پہ بڑھا کے جب قیمت کم ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بیلنس نہیں کرتے, اس میں سے ریزرو میں رکھ لیتے ہیں, اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, اس کو بھی کھایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی قیادت کے سیاسی فہمی ہم کہیں گے اس کو, سیاست فہمی, اور کیا ہوگا کہ اس طرح کے فیصلے وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ لوگ کیونکہ اس میں شامل ہیں گورنمنٹ میں, معذرت کے ساتھ میں وہی کہہ رہا ہوں شاہ جی, بات یہ ہے کہ ہمیں میں خود بھی سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی بھی سمجھتی ہے, اور میں آپ کو یہ یقین بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم سٹینڈ بھی لیں گے.
اور مجھے اس پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ واپس حکومت لے لے گی، یہ جو ابھی 8 روپے کا. لیکن کیا جو جتنے دن یہ پیسے لوگوں سے لیے گیا کیا ان کو واپس دیے جائیں گے؟ دیکھیں یہ ایسا تو کبھی بھی نہیں میری بات سنیں نا، اب آپ آگے کی طرف 300-400 ارب آپ کو مطلب بات سنیں نا، وہ تو شاہ صاحب ایک الگ بات ہے. اب ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے جو لوگ خوار ہو رہے ہیں اس سے بچانے کے لیے اگر یہ ابھی بھی واپس لے لیتے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے، ورنہ یہاں پہ واپس لینا حکومت کے سٹیٹمنٹ سے تو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ واپس لے گی. انشاءاللہ لے لے گی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف ایک پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں سی این جی کے پرائسز بھی اس میں شامل میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہمارے ملک، آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی نیٹو سپلائی کے حوالے سے، ہم نے اپنے ملک کو آج ہم جس ڈگر پہ چلا رہے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ اگر وہاں سے ہمیں کوئی پیسہ آئے گا پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا آگے کچھ ہماری پٹڑی پہ ریل چلے گی. وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہماری ایک امید ہے، لیکن جو اس کا ایک بیسک ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ شاید یہ کہ عوام بحث ہو گئی. میری بات سنیں، وہ تو دیکھیں عوام تو جب تک اب یہ عوام بحث کیسے نہیں ہوگی مجھے بتائیں، عوام اس وقت کیا کرے؟ کرپشن میں ریٹ فکس ہو گیا نا، کیونکہ اگر 500 روپے جو ایک کام کے لیے رشوت لی جاتی تھی اب وہ 1500 روپے لے لے گا، اس کو کیا پرابلم ہے؟ شاہ صاحب بات یہ تو عوام کو کرپٹ کر دیا. میں آپ کو بتا دوں کہ جب ٹاپ ٹو باٹم میں کہتا ہوں کہ کرپشن شروع ہے، کدھر بھی آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آئے گا جو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں، اور میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے نے بھی ڈبل سٹینڈرڈ، عوام نے بھی ڈبل سٹینڈرڈ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تو روڈ پر بات سنیں، اس طرح تو مظاہرے یہ عوام ہے، تھوڑے بہت مظاہرے وہ غریب عوام ہی آکے کر رہی ہے. یہ عوام ہے، یہ اس ملک میں جو اس معاشرے میں سب سے بڑا چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، وہ اس معاشرے، اس عوام کے لیے سب سے زیادہ عزت دار بھی ہوگا اور اس کو ووٹ دیں گے. جو شریف ہوگا، جو خیانت نہیں کرے گا، جو محلوں میں نہیں رہے گا، جو عوام کی طرح رہے گا، اس کو نہ کوئی ووٹ دیتا ہے نہ اس سے کوئی پوچھتا ہے. تو ظاہر ہے عوام کا، جو ہمارے ملک کی جو عوام جس طرح کی ہے، جس طرح ان کی سوچ ہے کہ جب ہم الیکشنوں میں، ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، جس بندے کے پیچھے 4 7 8 گاڑیاں ہوتی ہے، آگے پیچھے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ دولت اس نے کہاں سے کمائی ہوئی ہے، یہ ڈاکو ہے، کدھر سے آیا ہے، کون ہے، کب یہ اتنا امیر بنا اور کیسے بنا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا. یہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ آ گیا، اور اس کے بدلے میں اگر کوئی موٹر سائیکل والا یا کوئی چھوٹی گاڑی میں آ جائے، اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، میرے لیے کیا کرے گا. تو ہمارے عوام کے خود آج جو ہم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف آپ سیاستدانوں کو کون بناتا ہے؟ آپ کل الیکشن کروا لے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آج آپ جن کا رونا رو رہے ہیں، جس حکومت کا رونا رو رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو نئے آنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے؟ دیکھیں، میں اس کو عوامی لیڈر مانتا ہی نہیں ہوں، یہ میرا ذاتی کانسیپٹ ہے پارٹی سے ہٹ کر، میں اس کو عوامی لیڈر مانتا ہی نہیں ہوں جو عوام کی طرح رہتا نہ ہو، جو عوام کی طرح کھاتا نہ ہو، جس کے مسئلے مسائل عوام کی طرح نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہمارے ملک میں جو لیڈر ہے، آپ مجھے بتا دیں، کوئی 18,000 ایکڑ کے گھر میں محل میں رہ رہا ہے، تو کوئی جو ہے نا وہ 100 400 500 ایکڑ میں رہ رہا ہے، باقی جو بچے اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم عوام کو ریلیف دیں گے. یہ کیا ہے؟ صاحب آپ اس چیز سے ایگری کریں گے؟ اجمل صاحب نے جو بات کی ہے، جو میں نے سوال اٹھایا اس کو آپ نے دیکھا، میں تو سمجھتا ہوں شاید عوام بے حس ہو گئی ہے. دیکھیے، اصل میں ہوا یہ ہے کہ عوام نے بہت دفعہ کوشش کی اور اسی عوام کی وجہ سے یہاں 4 دفعہ آمریت ختم ہوئی اور 1 دفعہ جمہوریت آئی. اب لوگ جو ہیں وہ کسی حد تک تھک گئے. میری بات یہ ورثہ، میں قسم سے یہ آپ لوگوں کو عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے ورثہ، یہ پیچھے کے مسائل، آمریت، آگے کیا 4 سال میں؟ دیکھیں، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں